अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। यूं तो डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत इंट्रीग कर रही है, जो बहुत चुभता हुआ सवाल मेरे सामने है, वो ये है कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट गुज़िश्ता 24 घंटों से हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग और पाकिस्तान के अखबारात की ज़ीनत बन रही है, इसकी अहमियत क्या है? उनके ये कमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से हैं, ये उनके कमेंट्स हिंद कश्मीर के हवाले से हैं, उनके कमेंट्स मुस्तकबिल के हवाले से हैं। वैसे तो उसकी जो हेडलाइन बनी है वो ये है, द इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। सभी ने ये हेडलाइन बनाई है, हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग ने भी, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने भी। लेकिन इसके साथ जो बाकी वर्ड्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मीट इज इन दी अदर वर्ड्स, और वो वर्ड्स ये हैं, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जिस किस्म के आप एक्शन करेंगे, इक़दामात करेंगे, जो आपकी हरकतें होंगी, उसी किस्म के उसके नताइज निकलेंगे। नताइज अच्छे भी निकल सकते हैं, नताइज बुरे भी निकल सकते हैं। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ तो लगता है कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात जिस तरह के सर्द महरी के हैं वैसे ही रहेंगे। उसके जवाब में उन्होंने कहा, मे बी इट इज़ लाइक दिस एंड मे बी इट इज़ नॉट। और ये जो मे बी इट इज़ नॉट, यानी इसमें तब्दीली भी आ सकती है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कमेंट है। ये कमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है? इसलिए कि ये ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में PDM2 हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की, वो नज़र आता है कि बहुत ही डेस्परेट है, बहुत कोशा है, गिरती पड़ती ये हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से SCO का जो समिट हो रहा है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में, उसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो तशरीफ़ लाएं। और गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के अखबारात जो हैं वो मसलसल इसकी हेडलाइंस जो है छप रही हैं कि उन्हें इनवाइट कर लिया गया है, उनको इनविटेशन मिल गया है, भारत में इस पर गौर व फिक्र हो रहा है, वो पता नहीं आते हैं ये नहीं आते। इस सारी सूरत हाल की पाकिस्तान की सियासत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब एस जयशंकर साहब की इस स्टेटमेंट का एक एनालिसिस आपके सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि और जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की, उनका मैं जिक्र भी करता चला जाऊं और उनके ऊपर एक क्विक भी कमेंट करूं। एक डेवलपमेंट वो है जो गुज़िश्ता 24 घंटों से पाकिस्तान के अखबारात की ज़राए अबलाग की ज़ीनत बन रही है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ। और वो डेवलपमेंट वो है जब इमरान खान की वो स्टेटमेंट, जब अडयाला जेल में उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के अंदर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के अंदर जो डिजर्टर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में डिच किया, छोड़ दिया, अबंडन किया, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान ने बेसिकली तौर पे वजाहत की कि उन्हें अंदाज़ा है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने दर हकीकत पार्टी से फ़ायदे उठाए, तमाम फ़ायदे लिए, और उसके बाद जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। यहाँ पर इमरान खान ने फ़र्क किया है, डिस्टिंग्विश किया है उन लोगों के दरमियान में जिन्होंने दर हकीकत उन्हें डिच किया, और वो लोग जो किसी मजबूरी की वजह से अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने इस चीज़ का भी इंदिया दिया कि जो लोग किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने मुश्किलात उठाई, अंडरग्राउंड हो गए, उनके लिए एक डिफरेंट ज़ाब्ता होगा, एक डिफरेंट तरीका, एक डिफरेंट कानून, एक डिफरेंट पॉलिसी होगी उनको मैयर करने के लिए। इस स्टेज के ऊपर इमरान खान ने यह भी कहा कि उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेल के अंदर तंग किया जा रहा है। बाकी तकलीफ का तो हम जिक्र सुन चुके हैं कि टॉयलेट की क्या सिचुएशन है, मच्छर किस तरह से हैं, बदबू है, किस तरह से गटर का पानी जो है वहाँ पे अंदर आता है, किस तरह से उनके जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो अफसर हैं, उनको बार बार तब्दील किया गया। लेकिन वो अब ये भी कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों से उन्हें उनके बेटों के साथ बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा, ये वो चीज़ है विच एक्चुअली टेक्स अस टू अनदर डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट वो है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जुमे का दिन जो ख़त्म हुआ, उसमें पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर उमर अयूब खान और PMLN के जो लीडर्स हैं, उनके दरमियान इमरान खान की जेल की सहूलतों के हवाले से एक बड़ी ही फिरोशस खौफनाक किस्म की डिबेट हुई, जो फिर बाद में एक कॉमेडी शो के अंदर बदल गई। ये डिबेट उस वक्त शुरू हुई जब उमर अयूब, जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने ये सवाल उठाया कि इमरान खान को जेल में दानिस्ता तौर पे तंग किया जा रहा है। उन्होंने जो मुश्किलात हैं उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वकला को सही तरह से मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते गुजर गए हैं, उनको उनके बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्टी के लीडर्स इमरान खान को मिलते हैं तो उन्हें बहुत देर वेट करना पड़ता है।
which raises a very interesting question کہ جب 22 اگست کو صبح 7 بجے پارٹی کے لیڈرز کی پھر فوری طور پہ ملاقات کس نے کروائی؟ جب روٹین میں پارٹی کے لیڈرز کو ملنے میں اتنی زیادہ دقت ہوتی ہے تو اس وقت کون سی طاقت تھی جو اس میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی؟ اس میں سے نکلا کیا؟ عمر ایوب صاحب کا جواب دینے کے لیے پی ایم ایل این کے لیڈر احسن اقبال صاحب کو فلور ملا۔ احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے جو عمر ایوب کہہ رہے ہیں۔ ان کی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر VVIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر ایک 5 اسٹار ٹریٹمنٹ ہے۔ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی تمام تر کمپلینٹس عمران خان کے لیے ایک NRO قسم کی ڈیل کے لیے ہیں۔ الفاظ ظاہر ہے یہاں پہ اپنے معنی کھو دیتے ہیں، بیکاز اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف خود ہیں، حنیف عباسی ہیں اور تمام لیڈر ہیں، ان تمام نے اپنا تو پروسیس ہے عدالت کا وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ عمران خان عدالت کے پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتے اور تمام پی ایم ایل این کے لیڈر جو ہیں انہوں نے بہت قید و بند کی صحبتیں بھی گزاری، عدالت کا ایک پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ رہا ہوئے ہیں۔ عمران خان کو بھی پیشنس جو ہے اس حوالے سے کرنی چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سورج کو چاند کہہ دیں، چاند کو ستارہ کہہ دیں، ستاروں کو بلی کہہ دیں، بلی کو کتا کہتے ہیں، کتے کو چوہا کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہی بہرحال وہاں پہ صورتحال تھی اور اٹ ٹرن انٹو اے کامیڈی شو۔ لیکن یہ کامیڈی شو اور انٹرسٹنگ اس لیے ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سے ممبران تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ جواب دینا چاہتے تھے احسن اقبال صاحب کا، ان کو رسپونڈ کرنا چاہتے تھے، مگر بجائے اس کے کہ ان کو جواب دینے کا موقع ملتا، احسن اقبال صاحب کے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے حنیف عباسی صاحب کو فلور دے دیا۔ اور حنیف عباسی صاحب نے آ کے وہاں پر جو رہی صحیح کسر تھی اس پورے یعنی نیریٹو کی، وہ بھی نکال دی جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو جیل کے اندر، یعنی ان کی حکومت بیٹھی ہے پنجاب کے جیل میں، عمران خان کو مسلسل کوکین کی اور ہیروئن کی سپلائی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پر ایک طوفان مچ گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے پروٹیسٹ میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حنیف عباسی صاحب کو مزید بات نہیں کرنے دی۔ اس پہ ایاز صادق صاحب لگتا ہے ان کا مقصد اچیو ہو گیا اور انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اس سیشن کو وہاں پہ برخاست کر کے انہوں نے منڈے تک کے لیے سیشن کو ڈیلے کر دیا۔ اب ذہن میں رہے کہ یہ پاکستان کی وہ قومی اسمبلی ہے، لا میکنگ باڈی ہے، جس نے ایک جوڈیشل پیکج بھی مسلسل سن رہے ہیں پاس کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ تاہم وہ ہم سن تو مسلسل اس کا ذکر رہے ہیں لیکن وہ پیکج ابھی تک جو ہے وہ سامنے آیا نہیں ہے۔ ابھی جو کنٹروورشل جوڈیشل ریفارم پیکج ہے، یہ جو کنٹروورشل لیجسلیشن ہے، اس کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام انگریزی کے اخبارات نے تو کئی دن پہلے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ منگل اور بدھ، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کے دن جو سیشن بلایا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کا اور اس کے بعد سینٹ کا، اس میں اس ریفارم پیکج کو جوڈیشری کے حوالے سے اسے ٹیبل کر دیا جائے گا، اسے منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ کنکریٹ فارم میں ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ چہمگوئیاں اور اندازے یہ ہیں کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے، لیکن پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے سیاسی حلقوں نے بہت حد تک یہ بات ایبزارب کر لی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ٹھہر سکیں گے۔ قاضی صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، قاضی صاحب جا رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ انالیسس چھپ رہے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ قسم کے، ایون مڈل ایسٹ ایک اخبار ہے اس کا میں آپ کو ایک انالیسس دکھاتا ہوں جو انالیسس یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو بالآخر پاکستان کی جوڈیشری سے ہی ریلیف ملے گی۔ وہ کیسے ریلیف ملے گی؟ انالیسس یہ ہے، اسمپشن یہ ہے کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب جا رہے ہیں، وہ اکتوبر میں چلے جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، تو بہت سے کیسز جو ہیں عمران خان کے خلاف وہ مکمل طور پہ کولیپس کر جائیں گے۔ نہ صرف کیسز کولیپس کر جائیں گے بلکہ بہت سے معاملات جو ٹریبونلز میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ٹریبونلز میں پھنسے ہیں، جیسے اسلام آباد کی 3 حلقوں کا جو تحریک انصاف نے جیت لیے تھے لیکن جہاں پر پی ایم ایل این کو الیکشن کمیشن نے جتایا ہوا ہے، ان کے حوالے سے بھی پروگریس ہوگی، معاملات چلیں گے، معاملات آگے کی طرف چلیں گے۔ دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ اب امریکہ کے دورے پہ آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، جہاں پر وہ مختلف یونیورسٹیز میں، جس میں بڑی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، جس میں ییل میں ہوں گے، شاید ہارورڈ میں جائیں گے، مختلف جگہوں پہ جائیں گے، لیکچر دیں گے اور اس حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ سو یہ چیز ایبزارب سی ہو گئی ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نیکسٹ چیف جسٹس ہیں۔ اس کے ساتھ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر پی ایم ایل این، پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ اتنی کوشاں تھی ہے انہیں ایکسٹینشن دلانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ اس کے بارے میں ایک اڑتا انالیسس ویو پوائنٹ یہ ہے کہ نظام کے 2 دھڑوں کے درمیان میں اسلام آباد اور پنڈی میں
اس حوالے سے اتفاق یا کنسنسس نہیں ہو سکا. جہاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، انہیں روکنا چاہتے ہیں، وہاں دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں روکنا چاہتے. ان کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر رک گئے تو پھر نواز شریف صاحب کے ہاتھ بہت مضبوط ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب پہ ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ایک اور ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں کی آنکھ کا تارا ہیں، اور وہ اسلام آباد میں مقیم ہے، بالکل ایک دلہا کی طرح جو سلامی لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور تمام لوگ آ کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو سلامی دینا چاہتے ہیں یا اس کو دلہن سمجھ لیں. اور لیٹسٹ جو ملاقاتی ان کے جو بہت ہی شوق سے ان تک پہنچے ہیں وہ پاکستان کے فارم 47 کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں آئے، میٹنگ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. ذرا یہ بات نوٹ کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کو فارن افیئرس کے معاملات میں بہت ہی کم دیکھا گیا ہے. وہ پاکستان کے داخلی اندرونی سیاست میں ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اور محسن نقوی جو ہیں ان کی کوئی زیادہ بنتی نہیں ہے. پاکستان کے سو کالڈ انفارمیشن ڈس انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب بھی ساتھ تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے. اس میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز ایشو کی جس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور تمام پاکستان کی جو سیاسی امور ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا گیا، ان کو ڈسکس کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا گیا. اچھا، میڈیا کی چونکہ بہت سی اسپیکولیشنز تھیں اس میٹنگ کے حوالے سے، ان تمام اسپیکولیشنز اور اندازوں اور قیاس کو جناب عطا تارڑ صاحب نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مولانا سے شہباز شریف صاحب نے کسی بھی قسم کی ریکویسٹ نہیں کی، نہ ان سے انہوں نے کچھ نہ کرنے کی استدعا کی ہے. تو پھر میڈیا کی اسپیکولیشنز کیا ہیں؟ میڈیا کی اسپیکولیشنز دو قسم کی ہیں. ایک یہ کہ PMLN اور شہباز شریف صاحب مولانا سے چاہتے ہیں کہ 8 ستمبر 2024 کا جو PTI کا جلسہ ہے جس کی ان کو اجازت ملی ہوئی ہے، اس جلسے میں مولانا اور ان کی جماعت جو ہے وہ شرکت نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ جوڈیشل ریفارم پیکج ہے اس میں مولانا PMLN کی اور PDM گورنمنٹ جو ہے اس کی مدد کریں. آف کورس تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. ابھی ذہن میں رکھیے کہ یہ 6 دن پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان سے یہی ملاقات کی تھی. میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ایک رائفل بھی تحفے میں دی تھی جس کی پتہ نہیں کیا سگنیفیکنس اور سمبلزم ہے. اور اس سے صرف ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی بھاری بھرکم قسم کے ڈیلیگیشن نے مولانا سے ملاقات کی جس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی تھے، جس میں ان کے ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی تھے جو اب بالآخر رہا ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ تھے، شبلی فراز صاحب ان کے ساتھ تھے. اس میٹنگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو ہیڈ لائنز وغیرہ لگیں اس میں اسد کیسر صاحب نے کہا کہ مولانا کے ساتھ کوئی پرماننٹ اتحاد اور الائنس تو نہیں بنا، تاہم ہمارا ایک الائنس بنا ہے ایشو ٹو ایشو کے اوپر، ایشوز پہ ایجنڈا ٹو ایجنڈا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے مولانا کے ساتھ. اور اس میں پہلا امپورٹنٹ جو ایجنڈا ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو حکومت کنٹروورشل لا میکنگ کرنا چاہتی ہے، لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے، یعنی جوڈیشل ریفارم لانا چاہتی ہے، پیکج لانا چاہتی ہے، اس میں مولانا اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک اس پہ بات یہ ہے کہ مولانا نے ایک سٹیج پہ چند دن پہلے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی کنٹروورشل لیجسلیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. مولانا کرتے کیا ہیں یہ نہیں پتا، بیکاز اس وقت مولانا جو ہیں وہ ایک اسلام آباد میں ایک سینٹر آف اٹینشن ہے جسے کہتے ہیں نا باسکنگ ان دی گلوری آف اٹ. اور مولانا اس صورتحال کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. مولانا انتہائی انڈیپینڈیبل کیریکٹر ہیں. مولانا ایک بڑے موذی قسم کے، خطرناک قسم کے سیاستدان ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی کسی بھی بات کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہندوستان کے فارن منسٹر S جے شنکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ہم ایک انالیسس کریں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR نے ایک پریس ریلیز ایشو کی. یہ ایسی پریس ریلیز ہے جو ہر 2-3 دن کے بعد ISPR ایشو کرتی ہے. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ISPR نے کوئی پریس ریلیز دی یا کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے ان فوجی افسران کے حوالے سے جنہیں TTP کے لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے اور کسی نامعلوم مقام پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، جہاں سے ایک ویڈیو ایشو کی گئی تھی جہاں پہ وہ خود بتا رہے ہیں افسر یا وہ لوگ اغوا ہونے والے کہ ہم حکومت کے کنٹرول سے باہر کسی علاقے میں ہیں. ابھی تک ISPR کی میرا خیال ہے کوئی پوزیشن اس حوالے سے نہیں آئی. اگر آئی ہے اور مجھے نہیں پتا تو آئی اپولوجائز فار دیٹ، لیکن میں نے دیکھی نہیں کوئی ایسی پوزیشن. بٹ اب یہ جو ISPR کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے 12 مزید TTP کے دہشت گرد جو ہے وہ مار دیے ہیں. مار دینے کا لفظ ISPR پہ استعمال نہیں کرتا. اب ISPR کی ٹرم ہے جہنم واصل کر دیا گیا ہے انہیں، ٹو ہیل، دے ہیو بین سینٹ ٹو ہیل. اور یوں وہ ٹوٹل تعداد 20 اگست سے اب تک کی جو ISPR نے لوگ مارے ہیں دہشت گرد، ان کی تعداد اب بڑھ کے 37 ہو گئی ہے. یہ خاصی کچھ میں اس پہ کامنٹ کروں. ایک تو اس میں اسمپشن یہ ہے کہ شاید دہشت گردوں کا ٹوٹل نمبر 200 300 400 ہے، تو آپ نے 37 مار دیے ہیں، پھر آپ 50 مار دیں گے اور یہ نمبر کم ہوتا چلا جائے گا.
गुज़िश्ता 20 बरस की अगर हम अपनी तारीख देखें, 2004 से जब से ये कहानी शुरू हुई हुई है, खौफनाक कहानी दहशतगर्दी की, तो हमें समझ ये आती है कि इन दहशतगर्दों के नंबर नहीं कम होते। ये एक सियासी किस्म का मसला है, और जब तक इसका कोई सियासी सस्टेनेबल हल नहीं निकलेगा, इनके नंबर्स मार देने से कम नहीं होंगे। दूसरा एक नई टर्म है गुज़िश्ता कई महीनों से, जिसे आईएसपीआर अब रिपीटेडली हर दिन ही इस्तेमाल करता है, ख़वारिज, जिसको अंग्रेज़ी में खारजाइट्स भी लिखते हैं, जो खारिज हो गए दायरे से या मेन स्ट्रीम से निकल गए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आईएसपीआर इसको इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग के न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे डॉन है, ट्रिब्यून है, वो उसी तरह से बगैर किसी हेजिटेशन, हिचकिचाहट के इस अजीबोगरीब किस्म की जो एक रिलीजियस टर्म है, इसे अपनी न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि ख्वारिज जो हैं या खारजाइट्स जो हैं, उनको मार दिया गया है। ये टर्म जो है वो इस्लाम की एक बड़ी दर्दनाक जो तारीख़ है मुस्लिम हिस्ट्री की, चौथे कैलिफ जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से, जब एक जंग में बहुत से सिपाही निकल गए और वो खारिज हो गए, वो छोड़ के चले गए, उनको खारजाइट कहा गया या उनको ख्वारिज कहा गया, ये वहाँ से ये कहानी चल रही है। फिर इसकी एक लंबी कहानी है। ये रिलीजियस टर्म अगर ना इस्तेमाल करे पाकिस्तान का प्रोफेशनल इदारा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, तो बड़ा बेहतर होता। आई अंडरस्टैंड कि आईएसपीआर यहाँ पर एक नैरेटिव ये शेप करना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम मार रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, ये रियासत के दुश्मन हैं, ये एनिमीज ऑफ द स्टेट हैं, और इसके लिए उस टर्म को इस्तेमाल करें। इसमें बट इसके अंदर एक अननेसेसरी रिलीजियस कॉनोटेशंस आ जाती हैं। दूसरा, ये जिस तरह से मसलसल प्रेस रिलीज़ की जा रही हैं, इसको देख के ये सेंस डेवलप होती है कि ये एक अनएंडिंग किस्म की बैटल है, जिसने अब चलते ही रहना है। कहीं आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका कोई एंड हो सकता है, विच लेंड्स क्रीडेंस टू माई फेयर कि एनिमी जो है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है। मसलसल पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे हर दिन ये पैगाम मिल रहा है कि हमारा तमाम तर जो दुश्मन है और हमारी तमाम तर लड़ाई जो है वो हमारे वेस्ट के अंदर है, अब ईस्ट पे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब आते हैं उस डेवलपमेंट की तरफ जिसे मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों की मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स कहा जा सकता है, जिसका ताल्लुक उस स्टेटमेंट से है जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जनाब एस जयशंकर एक बुक लॉन्च पे एक ये ब्रीफ स्टेटमेंट वो देते हैं। वो ब्रीफ स्टेटमेंट जो है वो क्यों इतनी अहमियत की हामिल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि ये 1 मिनट और चंद सेकंड की स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ आपको सुनाऊँ, इसे आप गौर से सुने, और अगर आपको पहली दफ़ा ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती तो इसको बेशक रिवाइंड करके 2 दफ़ा सुन लें। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. Insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. अब जैसा कि आप सुन चुके हैं, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहते भी ये हैं और उनकी हेडलाइन भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अखबारात ने यही लगाई है that the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. लेकिन ये उनकी असल मेन चीज़ नहीं है, बाकी वर्ड्स उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब वो कश्मीर के हवाले से कहते हैं कि 370 आर्टिकल 370 इज़ डन, यानी आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है, वो मसला अब ख़त्म हो गया, यानी अब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान या हिंदुस्तान की हद तक वो मसला जो है वो नहीं रहा। फिर उनके वो टर्म, अच्छा ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग की टर्म है, ये हिंदुस्तान के कांग्रेस के एक बहुत मशहूर लीडर हैं, जो मिनिस्टर भी रहे, एक से ज़्यादा दफ़ा मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी रहे, कराची के अंदर काउंसिल जनरल भी रहे, मणिशंकर आयर। उन्होंने हाल ही में बहुत मशहूर किताब भी लिखी है। मणिशंकर आयर की ये टर्म है जो आज से 10, 15, 20 बरस पहले उन्होंने इस्तेमाल की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि देयर शुड बी अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेबल, sustained dialogue, sustained uninterruptible dialogue with पाकिस्तान। यहाँ पर वो बेसिकली तौर पे उस चीज़ को रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो ज़माना ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान के साथ इस किस्म का कोई स्पेशल ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट या डायलॉग हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक्चुअली मीट नहीं है, मीट बाकी चीज़ों में है। जब वो कहते हैं कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर आपके इक़दामात और एक्शंस ठीक होंगे
تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی اچھے ہوں گے, اس کو ریوارڈ بھی اس کا یعنی اس کا انعام مل سکتا ہے, ریوارڈ مل سکتا ہے. اور اگر آپ کے کانسیکوینسز irresponsible ہوں گے, ایکشن غلط ہوں گے, irresponsible ہوں گے, تو پھر بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کو اسی قسم کا جواب ملے گا. پھر ان سے ایک سوال پوچھا گیا وہاں پہ, اور سوال جو ہے دیٹ از کی ٹو واٹ ہی از بیسکلی سیئنگ. ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ لگتا یہی ہے کہ بھارت کے جس طرح کے تعلقات پاکستان کے ساتھ ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ 2015 کے ساتھ تو بعد سے بہت ہی سرد مہری کے تعلقات ہیں پٹھان کوٹ پہ حملے کے بعد سے, جو دہشت گردی ہوئی تھی, حملہ ہوا تھا پٹھان کوٹ بیس میں. جب نریندر مودی لاہور تشریف لائے اس کے فوراً چند دنوں کے بعد ہی پٹھان کوٹ بیس پہ حملہ ہوا. اس کے بعد سے تعلقات کبھی ریکور نہیں ہو سکے, اور پھر بالا کوٹ کشمیر اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد سے تو ظاہر ہے سفارتی تعلقات جو ہے بڑے لوور لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں, کسی قسم کا ایکسچینج وغیرہ جو ہے نہیں ہے. تو ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ لگتا تو یہی ہے کہ بھارت اسی قسم کے لو لیول تعلقات کے ساتھ کنٹینٹ ہے, مطمئن ہے, اور یہ اب ایسے ہی رہیں گے خاصی دیر تک. اب جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ وہاں پر ایس جے شنکر جو ہیں, جو آپ سنتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نہیں, ناٹ نیسسریلی, مے بی اٹ از سو, مے بی اٹ از ناٹ سو. یعنی وہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان حالات میں, یہ جو خراب حالات ہیں, جو سرد مہری کے حالات ہیں, ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, یہ ڈپینڈنٹ ہے, ایکشنز ہیو کانسیکوینسز, یعنی پاکستان کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے اس کی بیسس پہ ان حالات میں اور ان ریلیشن شپ کے ٹون اینڈ ٹینر میں تبدیلی آ سکتی ہے. اب یہ جو کامنٹس ہیں ظاہر ہے کہ اچھا, اور اس میں ایک چیز نوٹ کیجیے کہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا جو یہاں پہ ٹون ٹینر اینڈ پوائز ہے, وہ ایک گریٹ پاور جس طرح سے بولتی ہے اس طرح سے ان کا مینر آف سپیچ ہے, اور وہ ایک میسج دے رہے ہیں, اور یہ ایک سگنلنگ ہے. اور یہ میسج اور ایک سگنلنگ ایک ایسے وقت میں ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ PDM2 گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی ہے وہ پاگل ہوئی ہے, وہ ڈیسپریٹ ہے, وہ بہت کوشاں ہیں, وہ بہت چاہتے ہیں کہ جناب نریندر مودی جو ہیں وہ SCO کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا جو سمٹ ہو رہا ہے 15-16 اکتوبر کو, اس میں تشریف لائیں. اچھا, اب پھر کیا نریندر مودی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو انڈیکیشن ہمیں ایک پازیٹیو ملی ہے, کیا نریندر مودی آ سکیں گے 15-16 اکتوبر کو پاکستان؟ یہ تھوڑا سا ٹرکی کوشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کبھی بھی ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے سمٹ میں نہیں گئے. وہ جب بھی جاتے ہیں SCO کے, وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سمٹ میں جاتے ہیں, جو میرا خیال ہے استانہ میں ہوا ہے 1-1.5 مہینہ پہلے. اور یہ ایک ایسا ہیڈ آف دا سمٹ ہوتا ہے جہاں پر روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی آتے ہیں, جہاں چین کے صدر جو ہیں شی جن پنگ بھی آتے ہیں, اور اسی لیول کے لوگ وہاں پہ سارے کے سارے آتے ہیں. ہیڈ آف دی گورنمنٹس میں لیسر لیول کے ڈگنیٹریز یا ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں. اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جب اگر چاہے بھی کہ نریندر مودی آئیں, میرا خیال ہے ان دی اینڈ وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ نریندر مودی کے پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوگی اگر وہ اس جگہ پہ جائیں گے. نریندر مودی کا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے سمٹ میں آنا ایک بہت ہی ان یوزل قسم کی چیز ہوگی کہ باقی تمام چیزوں کو, پاکستان ہندوستان کے تعلقات کی جو تلخیاں ہیں اس کو آپ اگنور بھی کر دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سگنلنگ ضرور ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی طرف سے جو اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ دکھائی جا رہی ہے, یہ ہوا میں نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی کانٹیکسٹ ہے, اور یہ عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی تھرڈ پاور جو ہے, کوئی ویسٹرن کنٹری کی بھی کمیونیکیشن, ان کے بھی کوئی گڈ ول جسچرز ہوں, یا وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن اس میں ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے, میرا انالیسس یہ ہے کہ ہندوستان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ایس جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں, وہ کوئی بہت اچھا ڈیلیگیشن لے کے آئیں گے, بہتر آپٹکس اسٹیبلش کیے جائیں گے, ایک گراؤنڈ اور ایک اسٹیج سیٹ ہوگا ایک ممکنہ ملاقات کے لیے بٹوین دا پرائم منسٹر نریندر مودی اینڈ مے بی بٹوین دا پرائم منسٹر شہباز شریف. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اگر ایسا ہوا جیسا کہ میرا انالیسس ہے, مجھے انکریزنگلی لگتا ہے کہ میرا جو انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ میرا جو انالیسس تھا پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو میں نے دینا شروع کیا فرام دا مارچ 2022, اس میں انکریزنگلی ایویڈنسز اکٹھی ہو رہی ہیں کہ وہ انالیسس غلط نہیں تھا. بہت حد تک اس میں ایک صداقت تھی, ایوالوجیکل انالیسس تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف حکومت کی بہت جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر وہ مغرب کو یہ دکھا سکیں کہ انہوں نے سکسیسفلی ہندوستان کی نریندر مودی کی حکومت کو انہوں نے انگیج کر لیا ہے. یہ انگیجمنٹ ہو پائے گی, یہ نہیں ہو پائے گی, یہ ابھی دیکھنا ہے. لیکن اگر ایسی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت کے بہت سے جو معاشی پولیٹیکل مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو جدوجہد مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جس طرح سے کہ ایکسائٹمنٹ پاکستان میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کی پوزیشن جسے ایک بار پھر آرکیسٹریٹ کیا ہے ہندوستان کے فارن منسٹر جناب ایس جے شنکر نے کہ آرٹیکل 370 از ڈن، اسے اب پاکستان کی حکومت اور نظام نے پوری طرح سے قبول کر لیا ہے. یہ پھر صرف پی ڈی ایم 2 نے قبول نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ چودھری نظام الدین نے بھی قبول کر لیا ہے. اور کشمیر ان آرٹیکل 370 اور وہ سارا ہمارا جو ریٹرک ہے دیٹ از ناؤ اے چیپٹر آف دی ہسٹری. کم از کم یہ مجھے اس طرح سے سمجھ آتا ہے. اب اتنا ہی، اس پہ آپ ایبزارب کریں، میں آپ کے کامنٹس بھی دیکھوں گا، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.